بسم الله کے دعا امام زمانہ بلند آواز سے الہی عظم البلاء وبرع الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. سب مل کے بلند آواز یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی ادرکنی الساعة العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات على محمد وآل محمد. Allah subhanahu wa ta'ala is saying in this verse, O Muslims, remember every time, anytime if you want to find your Prophet's name, so you can find your Prophet's name in Old Testament and New Testament, in Torah and Injil. And as you know, we have discussed the first day our Prophet's name from Injil, New Testament, John 16, Far Khalid. And yesterday we discussed from Deuteronomy 18, verse number 18. But as I promised you that today I'm going to recite some verses
which are about Amir al-Mu'mineen, Qa'id Ghurr al-Muhajjalin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. You know, there are many verses in Bible, in Old Testament, New Testament, and in Psalm, in Torah, Injil, and Zabur, which are about Imam Ali. And Bible tell us, Torah, Injil, and Zabur is telling us that the personality of Elia, the personality of Imam Ali, is the biggest personality in Holy Bible. Why? Because Elia is the helper of helpless. Because Elia is the hope of hopeless. Because we can find there are many verses that Elia helped Jesus, Elia helped Moses, Elia has helped Adam Sifatullah, Elia helped Nuh Nabiyullah, Elia helped Ibrahim Khalilullah, Elia helped Ismail Zabihullah, Elia helped Musa Kalimullah, Elia helped Isa Ruhullah, also Elia has helped Muhammad Habibullah. It's not only me who is saying this, rather a prophet peace be upon him also said, Ya Ali, you helped me and also you helped all other prophets. And there are many verses which tells us that Elia was with Musa. He was in the time of Musa, he came to help Musa, he came to help Isa, and there's a very famous verse in Holy Bible in New Testament, Matthew. This is the name of chapter Matthew, and number of chapter 27 and verse 46. In these verses, according to some Christian belief, when they wanted to kill Prophet Jesus, when they wanted to kill Prophet Isa, because we believe that he is still alive, and also some Christians they believe that he is still alive. But according to some Christians, he was killed. So according to some Christians, when they took Hazrat Isa, then they took Prophet Jesus to kill him. So it has been mentioned in Matthew 27 verse number 46 that at that time it was about 3 o'clock. Some Bible said it was about 9 o'clock when they wanted to kill Jesus. It was about 2 o'clock when Jesus cried with loud shout, Eli, Eli, lima sabaqtani, Ya Ali, come for my help. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Eli, Ya Ali, lima sabaqtani, Ya Ali, come for my help. Anytime any prophet had any problem, he said, Ya Ali, madad. And same thing, anytime we all have any problem, any difficulties, if we are in any trouble, what do we say? We all say, Ya Ali, madad. If we have any problem, so say, Ya Ali, madad. We every time say, Ya Ali, madad. Therefore, we every time say that every corner of our heart says, Ya Ali, madad. Every drop of our blood says, Ya Ali, madad. The courage of faithful says, Ya Ali, madad. The worship of my life says, Ya Ali, madad. The chain of my life says, Ya Ali, madad. The hope of my heart says, Ya Ali, madad. My habit day and night says, Ya Ali, madad. My love for my master says, Ya Ali, madad. In the both worlds we all say, Ya Ali, madad. And now tell us which miserable person does not say, Ya Ali, madad. Salat ala we every time say, Ya Ali, madad. Day and night, and every time we all say, Ya Ali, madad. And every prophet said, Ya Ali, madad. Matthew 27 verse 46, Jesus seeked help from Elia. And again, another chapter, name of chapter, as I told you, name of Imam Ali has been mentioned in Bible more than 25 to 30 times in Bible, in Old Testament, New Testament, Zabur, Psalm, Torah, New Testament, more than 25 times, more than 30 times. And now, second verse from chapter John, the number of chapter is 1, the number of verse is 19. In this
chapter, in these verses, it has been mentioned that Christians and Jews, they were waiting for three personalities. The Jews sent some priests and Levites to him to ask him, who are you? They sent some priests and some Levites to someone to ask him, who are you? So he said straightforwardly and openly that I am not Christ. And they asked him, who are you? He said, I am not Christ. They again asked him, are you Eliah? Pay attention. There were three personalities. One of them, he said, I am not Christ. The first one was Prophet Isa. They were waiting for Prophet Jesus. For Prophet Isa. The second personality was Eliah. They asked him, are you Eliah? He said, no, I am not Eliah. Again, they asked him, are you the prophet? Means, are you the prophet of Eliah? He said, no, I am not prophet of Eliah. Now here we ask from Jews, we ask from Christians. There's a verse in your Bible, in John, number 1, verse number 19, that you are waiting for three people, for Christ, for Jesus, for Eliah, and for prophet. Jesus has come, but where is Eliah? Where is the prophet of Eliah? Nobody can say, but we have a very good reply for this, that in any religion, you will never find anyone who has said, I am Eliah, my name is Eliah. Never find in Christianity, neither in Judaism, neither in Buddhism, neither in Hinduism, in never religion, you will never find that anyone said, Ana Eliah, my name is Eliah. But we find in the Islamic history, when Imam Ali came in the battle of Khaybar, he said, Rifuni, recognize me, Ana Eliah fil Injil. My name is Eliah, and it's not only one time, many times Imam said, Ana Eliah fil Injil. There's once in Imam's time, Imam was going somewhere, he was in his journey, so in the way there was a river. Now Imam wanted to cross the river, so there was no boat, no bridge. Imam walked and walked. He saw there's a man sitting. Imam asked him, you sit here every time or it's your first time? He said, no, usually I spend my most of time near this river, on this side of river. He was a Christian scholar, Christian priest. He was Christian worshipper. Imam asked him, do you know, where can I find a boat? Where can I find a bridge to cross this river, to go on that side of the river? He said, you cannot find at this place. You should walk and walk for 2 or 3 hours, and very far there's a boat, there's a bridge. You can cross the road, you can cross this water, you can cross this river. Imam said, okay, no problem. Imam was ulul amr. He ordered the wind came and they kissed the feet of Imam, and they took Imam from one side of river to another side. Now this Christian priest, scholar and worshipper, he was looking all these things. He got up and he said, oh servant of God, you have shown a great miracle. It's very big miracle that from one side of the river you went to another side of the river by wind, by the help of wind. But now look at me, how I will walk on this water. The Christian man came in from the water, and he started saying something. He was reciting something. After he recited, he started walking on the water as we walk on the floor. He walked and walked, and while he was walking, he was reciting something, and he reached near Imam. Imam was smiling. Imam said, it's very good thing. You are walking on the water as people walk on the floor, but tell me, what were you reciting? He said, a great name which we have in Bible, a great helper's name, a great Savior's name, whose name has been mentioned in Old Testament, whose name has been mentioned in New Testament, whose name has been mentioned in Psalm, the great Savior. Imam said, what were you saying? He said, when I wanted to walk on this water, I was saying, Eliah, 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 oh my God, help me in the name of Eliah. Imam asked him, have you ever seen Eliah? He said, no, I am waiting for Eliah. So
Imam again said, Ana Eliyasul Injil. The man felt on Imam's feet and he said, I want to become Muslim. Imam said, recite kalma and say, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Aliyun Waliyullah, Salat ala Muhammad wa ala Muhammad. Bharati ka dawat, bilas salawat. Now we recite dua of Imam Zamana Ajjallahu Ta'ala for his hadith. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma kulli waliyyin al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. باری دیگر دعوت بلند صلوات. اذان محترم، خالق کائنات قرآن پاک میں فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات پڑھی آواز بلند. کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی، ایک کتاب بھیجی اور ہم نے تمہاری ہی ہدایت کے لیے نور بھیجا. مسلسل آپ سن رہے ہیں شیعہ سنی تفاسیر سے کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے. اذان محترم، 6 صدی کے شیعہ عالم فضل بن حسن طبرسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ ہے جو کونین کا سلطان ہے. 10ویں صدی کے شیعہ عالم ملا فتح اللہ کاشانی اپنی کتاب زبدۃ التفاسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ ہے جو وارث قرآن ہے. 11ویں صدی کے شیعہ عالم علی ابن حسین عاملی اپنی کتاب تفسیر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ ہے جو محبوب رحمان ہے. اسی طرح 13ویں صدی کے شیعہ عالم سید عبداللہ شبر اپنی کتاب تفسیر قرآن الکریم میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ ہے جو دلیل و برہان ہے. 15ویں صدی کے شیعہ عالم سید محمد حسینی شیرازی اپنی کتاب تفسیر تبیین القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد وہ مصطفیٰ ہے جو آسمانوں کا سلطان ہے. اور کئی شیعہ علماء نے لکھا، بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا. 6 صدی کے سنی عالم عبدالحق بن غالب بن عطیہ اندلسی اپنی کتاب المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز میں لکھتے ہیں. 13ویں صدی کے سنی عالم احمد بن محمد اپنی کتاب البحر المدید میں لکھتے ہیں. جزائری نے ایسر التفاسیر نے لکھا، تفسیر الخازن نے لکھا، تفسیر العاصم نے لکھا، تفسیر ثعلبی نے لکھا، تفسیر نقوی نے لکھا، تفسیر بیضاوی نے لکھا، تفسیر رازی نے لکھا، تفسیر سمرقندی نے لکھا اور کئی اہل سنت کے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد وہ مصطفیٰ ہے جو ایک لمحے میں معراج کر کے آتا ہے. صلوات پڑھی آواز میں. اذان محترم، مسلسل نور سے گفتگو ہو رہی ہے اور آج بھی نور کے گفتگو میں تقریباً یہ آخری سلسلہ ہے. میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں اور اس سے پھر گفتگو اور آگے لے چلتے ہیں.
نور کے متعلق قرآن کے 7ویں سورہ مبارک ہے آراف آیت نمبر 143 میں ارشاد ہوا کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم میں سے بعض کافروں نے کہا موسیٰ ہم تجھ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو نہ دیکھیں. اب جب کہا ہمیں خدا دکھا دے تو موسیٰ انہیں لے گئے. جب کوہ طور پر آئے تو جانتے ہیں کیا ہوا, ایک نور چمکا, ایک نور کی چمک ہوئی اور اس نور کی چمک سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جو موسیٰ کے ساتھ کافر آئے تھے وہ جل کے مر کے خاک سر ہو گئے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اب عزیزان محترم وہ کافر جو جل کے مرے تھے یہ وہ تھے جنہوں نے وسیلے کا انکار کیا تھا. توجہ ہے نا جان محترم. کہا موسیٰ ہم تیرے وسیلے سے خدا کو نہیں مانیں گے, ہم تب مانیں گے جب خود دیکھے. تو بس اللہ نے بھی دنیا کو بتا دیا اگر بغیر وسیلے کے میرے پاس آؤ گے تو دنیا میں بھی جلو گے آخرت میں بھی جلو گے. اچھا جی حضرت محترم آپ نے دیکھا نور وہی تھا, چمک وہی تھی, وہی تجلی تھی, لیکن یہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے تھے یہ جل کے مر گئے. لیکن حضرت موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے, حضرت موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے, وہ نہیں جلے. تو بس یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کوئی خاکی بشر نہیں ہوتا. نبی اگر خاکی بشر ہوتے تو وہ بھی جل جاتے. چلوات قریب آواز میں لیکن اب یہ فلما تجلی ربہ للجبل آیت سورہ اعراف کی آیت 143 یہ جو نور چمکا یہ کس کا نور تھا؟ ذرا سوچیے آپ یہ نور کس کا نور تھا؟ آپ شاید کہہ دیں کہ خدا کا نور تھا ہوگا, کیونکہ موسیٰ کی قوم کے وہ جاہل کافر خدا ہی کے نور کو دیکھنا چاہ رہے تھے تو خدا نے اپنے نور کی تھوڑی سی چمک تھوڑی سی جھلک دکھا دی, یہ خالق کا نور ہوگا. لیکن اذان محترم ذرا سوچنے کے بعد یہ جواب ملتا ہے یہ خدا کا نور ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا ہے لامکان, یہ نور چمکا تھا مکان میں. پھر دوسری بات خدا نے خود کہا لن ترانی, مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ لن جو ہے نا عربی زبان عربی گرامر کے لحاظ سے نفی ابد ہے, یعنی ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر خدا نے کہا لیس کمثلہ شیء, خدا کسی شے کی طرح نہیں, جو چیز نظر آ جائے وہ شے ہوتی ہے. یہ نور چمکا تھا, یہ نظر آیا تھا, یہ شے ہو گیا, لہٰذا یہ خدا کا نور نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کس کا نور ہے؟ اب میں آپ کی خاص توجہات کا طالب ہوں. یہ نور جو ہے طور پہ چمکا تھا, یہ نور جس کے چمکنے کی وجہ سے پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا تھا, یہ نور جس کی چمکنے کی وجہ سے کافر خاصر سر بن گئے, یہ نور جس کے چمکنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یہ کس کا نور تھا؟ یہ خدا کا نور تو نہیں ہو سکتا. تو کس کا نور تھا؟ تو خدا نے کہا اب اگر اس نور کو پہچاننا ہے تو ذرا صفت دیکھ لو, یہ وہ نور ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے. تو بس عزیزان محترم اسی نور کے تعارف کے لیے اللہ نے علی کی ولادت کا انتظام خانہ کعبہ نے کیا کہ علی کی ماں دروازے سے نہیں گئی, دیوار کعبہ نے شک ہو کر بتایا کہ یہ وہی نور تھا جو کوہ طور پہ چمکا تھا. اذان محترم یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ وال محمد واجل فرد بارہ جی کے باواز بلند صلوات. صرف میں نہیں کہہ رہا, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اہل سنت کے علماء بھی یہی کہتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر میں جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا وہ نور جو کوہ طور پہ چمکا تھا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا نور تھا. سارے لکھتے ہیں. لیکن آپ نے سنا کہ میرے مولا علی کی ولادت کہاں پہ ہوئی بھائی؟ کعبے میں ہوئی. اب اس میں کمال ہے بڑا. دیکھیے بیوی فاطمہ بنت اسد اگر دروازے سے جاتی تو کہتے تھے بھائی خود چلی گئی, لیکن بیوی فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں گئی, اللہ نے دیوار توڑ کر بتایا یہ خود نہیں آئی, ہم نے بلایا ہے, انہیں ہم نے بلایا ہے. لیکن آپ جب تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک بیوی تھی جنہیں اللہ نے کہا چلے جائیے. توجہ ہے نا جانے محترم. حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کہا کہ یہاں
بچہ خانہ نہیں، یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں، یہ عبادت خانہ ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے چلے جائیے یہاں بچہ پیدا نہ کیجیے، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد کو کہا جا رہا ہے تشریف لائیے یہیں پہ بچہ پیدا کیجیے۔ تبھی تو شاعر نے حیران ہو کر قلم اٹھا کے یہ شعر لکھا کہ جب فاتح خیبر صافی کوثر شافع مصر ابو طالب کے بیٹے علی کی ولادت کا وقت آیا تو بیوی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اطراف میں طواف کر رہی تھی تو شاعر نے لکھا کہ حیرت میں فاطمہ ہے کہ اندر کہاں سے جائے، حیرت میں فاطمہ ہے اندر کہاں سے جائے، بولی دیوار کعبہ بیوی ادھر سے آئے۔ حیرت میں فاطمہ ہے اندر کہاں سے جائے، بولی دیوار کعبہ بیوی ادھر سے آئے، غیروں کے واسطے ہے آئے تو در سے آئے، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئے۔ عزیز محترم، یہ میرے مولا علی کا مقام ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، اور آپ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری تاریخ انسانیت میں علی جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ جو آیا تو اللہ کے گھر میں آیا، گیا تو اللہ کے گھر سے گیا۔ پوری تاریخ انسانیت میں علی کے علاوہ کوئی اور شخص آپ کو نہیں ملے گا جس کی پوری زندگی اللہ کے دو گھروں کے درمیان ہو۔ صلوات پڑھیے آواز میں۔ اب اذان محترم، حضرت مریم کو کہا کہ آپ تشریف لے جائیے یہاں پہ بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو بلا دیا گیا، لیکن ذرا دیکھو کہ حضرت مریم کون تھی، حضرت مریم کون ہے، اور پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بیوی فاطمہ بنت اسد کون ہے۔ حضرت مریم کے متعلق قرآن کے تیسرے سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 42 میں کہا گیا کہ مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ مریم کون ہے؟ جسے اللہ نے چنا ہے، یعنی مریم معصومہ ہے۔ مریم کون ہے؟ اللہ نے کہا وطہرکی، اے مریم ہم نے تجھے پاکیزہ بنایا ہے۔ مریم کون ہے؟ خدا نے کہا واصطفاکی علی نساء العالمین، مریم سیدت نساء العالمین ہے۔ لیکن مریم کو کہا کہ آپ چلے جائیے، حضرت فاطمہ بنت اسد کو کہا کہ آپ آ جائیے۔ تو اب اگر حضرت مریم معصومہ ہیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو اللہ کے گھر میں بلائی گئی تو وہ بھی معصومہ ہے۔ اگر حضرت مریم پاکیزہ ہیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو اللہ کے گھر میں بلائی گئی وہ بھی پاکیزہ ہیں۔ اگر حضرت مریم سیدۃ النساء العالمین ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو اللہ کے گھر میں بلائی گئی وہ بھی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اپنے آپ کو عظیم مرحلے فکر کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں جانے مشرف خاص توجہات کا طالب ہوں۔ حضرت مریم معصومہ ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد بھی معصومہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کا کفر نہیں تھا، ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی معصوم نہیں تھا، کیونکہ معصومہ کا نکاح صرف معصوم سے ہو سکتا ہے، معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ ان کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا نکاح حضرت ابو طالب سے ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا، تو وہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو طالب نہ صرف مومن ہے بلکہ معصوم بھی ہے۔ یا اللہم بارے کا سوال پڑی آواز ہو اذان محترم، حضرت ابو طالب کے ایمان پہ کب تک اعتراض کرتے رہیں گے؟ ابھی آپ نے صاحب نے سنا یہ وہی تھے جن نے رسول کو پالا تھا، نبی کو پالا، علی کو پالا۔ صلوات پہ آواز بلند۔ اب ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ قرآن کا 22واں سورہ، کیا نام ہے؟ سورہ مبارکہ حج، آیت نمبر 26 اس میں خدا نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم طاہر بیتی، اے ابراہیم میرے گھر کو صاف کر دے، میرے گھر کو پاک کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، اور جہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن 3 راتیں خانہ کعبہ میں رہیں، لیکن کوئی روایت نہیں ملتی، کسی راوی نے نہیں لکھا، جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول نے کعبے کو پاک کیا ہو۔ تو بس اللہ نے علی کی ولادت کا انتظام کر کے بتایا کہ اے انسانوں تم اور ہو، اہل بیت اور ہے، جہاں تمہاری ولادت ہوتی ہے وہ جگہ اتنی نجس ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، اور جس جگہ پہ علی کی ولادت ہوتی ہے وہ جگہ اتنی پاک ہوتی ہے کہ اگر اس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کرواز پر آواز بلند۔ میرے مولا کا اتنا مقام ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا باغبان ہے، علی سورجوں سے بھاری کہکشان ہے، علی آشنائے رمود یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مظہر تابش طور ہے، علی شامل بزم کسا ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی محتاب زمین بکر ہے، علی آفتاب جہان سار ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرش کا ستون سوا ہے، علی قامت فکر کی انتہا ہے، علی سے دریائے کرم بسیا، علی سے قدم سے حرم بسیا، علی رب العالمین کا چہرہ نما، علی وارث مصد حلتا، علی دل میں اپنی ولا کھول دے، علی مشکلوں کی گرا کھول دے، علی دست قدرت کا شاہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی خدا کے ہاں جانے کا آسان راستہ، علی کا نام رگوں کے لہو میں گونجتا ہے، علی کو دیکھ دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا، اور علی کو جنتا ہے مولود کعبہ ہونا۔ اجال محترم، ہم مسلسل مولا علی کے فضائل سنتے ہیں، آج تو عید کا دن ہے اجال محترم، لیکن عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ عید کے دن کی معنی کیا ہے کہ عید کے دن آپ نفرتیں جس کے ساتھ دل میں اسے ختم کر دیں، یہی ہے نا۔ عید کے دن اگر کسی سے دشمنی ہے بس جو دشمنی تھی آج عید کا دن ختم کر دے اسے، یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی سے لڑائی تھی، اگر کسی سے دل میں بغض تھا، اگر کسی سے نفرت تھی، اگر کوئی دشمنی تھی، وہ آج عید کی وجہ سے ختم کر دیں۔ اب آئیے، نہیں معلوم جو بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں کس کس سے نفرت ہے اللہ جانے، لیکن اگر نفرت ہے وہ نفرت نکال دیجیے۔ آج عید کا دن ہے، عید کے دن اگر نفرت رہے گی تو پھر وہ عید کا دن ہی نہیں رہا، عید کا دن ہی وہی ہے جس میں آپ نفرت نکال دیں۔ لیکن اب حدیث سنیں گے، اگر اس سے پہلے نہیں نکالنا چاہ رہے تھے اب تو پھر ضروری نکالنا پڑے گا۔ آواز پڑے گا، آواز میرے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑی سخت حدیث ہے، یہ سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ ہمیشہ یہ گفتگو ہو رہی ہے نا کہ محبت یعنی اطاعت، یعنی ان کے فرمان پہ عمل کریں۔ امام سے محبت ہے، اب امام کا فرمان سنیے۔ امام فرماتے ہیں اگر دو مومن آپس میں 3 دن تک دشمنی رکھیں اور آپس میں 3 دن تک بات نہ کریں، صرف 3 دن فرما رہے ہیں، 2 مومن اگر آپس میں 3 دن تک بات نہ کریں تو خدا دونوں پہ لعنت کرتا ہے۔ بڑی سخت حدیث ہے، 3 دن تک 2 مومن آپس میں بات نہ کریں تو خدا لعنت کرتا ہے دونوں پہ۔ تو ایک شخص نے پوچھا صحابی نے، میرے مولا ان میں ایک قصوروار ہوگا، ایک بیچارہ بے قصور ہوگا، یہی ہوتا ہے نا، ایک برائی کرتا ہے ایک دوسرے پہ برائی ہوتی ہے، ایک ظالم ہوتا ہے ایک مظلوم ہوتا ہے، ایک بدماشی کرتا ہے ایک بیچارے پہ بدماشی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ صحابی نے پوچھا مولا ایک ظالم ہوتا ہے، ایک نے برائی کی ایک برا نہیں،
دونوں پہ لعنت؟ امام نے کہا ہاں دونوں پہ لعنت. اب یہ توجہ سے سنیں, بہت عظیم پیغام ہے. صحابی کو سمجھ میں نہیں آئی, شاید آپ بھی ذہن میں سوچ رہے ہوں گے بھائی وہ بیچارہ جس نے برائی نہیں کی اس پہ بھی لعنت ہو رہی. امام فرما رہے ہیں اگر 3 دن تک دو مومن آپس میں بات نہ کریں, گفتگو نہ کریں تو دونوں پہ لعنت ہوتی ہے. اصحاب نے پوچھا مولا ان میں ایک قصوروار ہوگا ایک بے قصور ہوگا, پھر بھی دونوں پہ لعنت. فرمایا پھر بھی دونوں پہ لعنت. مولا وجہ کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ جو بدماش ہے, وہ جو قصوروار ہے, اس سے لعنت ہو رہی ہے قصور کی وجہ سے, اور وہ جو بے قصور ہے اس سے لعنت ہو رہی ہے خدا نبی و علی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. خدا نے کہا بخش دو, اگر تم چاہتے ہیں تجھے بخش دو, ولیت دو. نبی نے کہا بخش دو, علی نے کہا بخش دو, اور پھر بھی تم ان کے فرمان کو نہیں مانتے اور دل میں بغض رکھتے ہو اور دل میں دشمنی رکھتے ہو. وہ جو بے قصور ہے اس پہ اس لیے لعنت ہو رہی ہے کیونکہ وہ نبی کے فرمان کو ٹھکرا رہا ہے, علی کے فرمان کو ٹھکرا رہا ہے, اور کیونکہ اس کے دل میں تکبر کی لعنت ہے. تکبر بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ جو کینسر وینسر جو ہے نا, یہ نفس کا کینسر ہے. یہ تکبر اگر آ گیا تو انسان آسمان سے آگے زمین پہ گرے گا, اور جب آسمان سے انسان گرے جو پیٹھ کا درد ہوتا ہے وہ پھر پتا چلے گا. تکبر شیطان نے کیا تھا اور پھر کیا اثر ہوا, کتنا بڑا عابد تھا, فرشتے سے اس کا مقام بڑھ رہا تھا, لیکن تکبر کیا تو آ کے ایسے گرا کہ وکان من الکافرین, کافر ہو گیا. تکبر بہت خطرناک بیماری ہے. امام نے کہا دوسرا انسان جو بے قصور ہے وہ اس لیے نہیں جاتا تکبر کی وجہ سے کہ بھائی میں کیوں جاؤں, بھائی میں انانیت ہے نا, میں اس سے کیوں معافی مانگنے جاؤں, اس کا قصور ہے وہ آ کے مجھ سے معافی مانگے, اور قصور بھی اس کا جا کے میں اس سے معافی مانگوں. یہ تکبر کر رہا ہے, خدا نبی اور علی کی بات نہیں مان رہا, تکبر کا بت نہیں توڑ رہا. لیکن اب سنی عزیزان محترم, امام فرماتے ہیں اگر وہ بے قصور انسان جس پر کسی نے برائی کی, وہ بے قصور انسان اٹھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, نبی و علی و ائمہ اطہار کو خوش کرنے کی خاطر, تکبر کو بت کو توڑتے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے گھر میں جاتا ہے. جس نے اس کے ساتھ برائی کی اس مومن سے معافی مانگنے جاتا ہے جس نے اس کے ساتھ برا کیا. اب امام فرماتے ہیں ہر ایک قدم جو وہ اپنے گھر سے نکل کے اس نیت سے, صلح کی نیت سے اٹھاتا ہوا جا رہا ہے تو ہر ایک قدم کے اس کے 70 گنا معاف ہوتے ہیں اور اللہ 70 نیکیاں عطا کرتا ہے. کتنا ثواب, مفت میں ثواب مل رہا ہے. جائیے, کسی سے دشمنی ہے, کسی سے اگر جھگڑا ہے تو جان ہی سکتے ہو تو فون کر کے کہہ جناب اگر تمہاری غلطی تو میں بخش دوں گا, اگر میری غلطی تو بخش دے, خدا ہم دونوں کو بخش دے. جا کے معافی مانگیے کسی بھی طریقے سے. دل میں بوجھ نہیں ہونا چاہیے. عید کے دن اگر بوجھ ہو تو پھر کب نکلے گا. عزیزان محترم, اب کیا صرف یہی ثواب نہیں بلکہ اور بتایا, ایک قدم اٹھائیں گے کیا ہوگا, 70 گنا بخش دیے جائیں گے. ایک قدم اٹھائیں گے 70 آپ کو نیکیاں ملیں گی. کیا بس یہی ثواب نہیں بلکہ امام نے اور فرمایا اور کیا ثواب ملے گا اور کیا اجر ملے گا. امام نے فرمایا اب ہر ایک قدم جو اٹھا رہا ہے, ہر ایک قدم اٹھانے پہ اسے خدا 70 مقبول حجوں کا ثواب دے گا. کتنا بڑا سرمایہ ہے. یہ سرمایہ اگر مفت میں ضائع کر دیا جائے تو بہت بری بات ہے. اور اس سے بری بات یہ کہ امام کی مخالفت ہو رہی ہے, نبی کی مخالفت ہو رہی ہے. بلکہ ذان محترم میں آپ کو اور اجر سناؤ, اگر کسی سے دشمنی ہے اور اس میں سلو انسان کر لے, اگر اس سے دشمنی نرک سے ختم کر دے تو کتنا اجر ملتا ہے. عزیزان محترم, روایات میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. جانتے ہیں نا قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, ایک دن ہے لیکن دنیا سے 50,000 سالوں سے زیادہ لمبا ہے. 50 چوکیاں, ہر چوکی پہ 1000 سال کھڑا رہنا پڑتا ہے. کیا شدت کی گرمی ہوتی ہے, کیا پریشانی ہوتی ہے, حساب کتاب دینا پڑتا ہے. لیکن روایات بتاتی ہیں عابد کھڑے ہوں گے, زاہد کھڑے ہوں گے, علماء کھڑے ہوں گے, لیکن کچھ نورانی ہستیاں آئیں گی, نورانی شخص آئیں گے. اب کیا ہوگا, ان نورانی شخصوں کی طرف ہر ایک دیکھنے لگے گا یہ نورانی کون ہے. لوگ کہیں گے شاید نبی ہے, امام ہے, اولیاء خدا ہے, کون ہے. تو آواز آئے گی قدرت کی, اے میرے بندو تم سے حساب کتاب کیا کرنا ہے, تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. عابد کھڑے ہیں, زاہد کھڑے ہیں, عالم کھڑے ہیں, انہیں خدا کہہ رہا ہے تم بغیر حساب کتاب کے چلے جاؤ.
بھائی جان آپ کون ہے بتائیے تو صحیح. لوگ تو بیچارے حساب کتاب دیتے ہیں, لیکن فرشتے جو جنت سے کھڑے رہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کون ہیں, آپ نے کیا کیا, کیا دنیا میں آپ نے ہزار درہم و دینار پاؤنڈ ڈالر خیرات میں دیے, لاکھوں کروڑوں مسجد بنا دی, کیا آپ نے سارا پیسہ غریبوں میں مدد کر دیا؟ ہاں اس کا بھی بہت ثواب ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور غریب کو نہیں دیتے تو یہ آپ گناہ کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور خمس نہیں دیتے یہ گناہ کر رہے ہیں. خمس دینا واجب ہے. جو آپ پیسہ دیتے ہیں اس میں غریب کا بھی حق ہے, یتیم کا بھی حق ہے, مسکین کا بھی حق ہے, بیوہ کا بھی حق ہے. یہ دینا ہے, یہ واجب ہے. جو نہیں دیتا ان کا حق کھا رہا ہے, وہ حرام کھا رہا ہے. غریب کی مدد کرنی اگر پیسہ ہے, یتیم کی مدد کرنی اگر پیسہ ہے. ان سے لیکن جب پوچھا گیا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے, کہاں عبادت نہیں کرتے تھے, ہم کوئی اتنا بڑا خاص کام نہیں کرتے تھے, ہم کوئی لاکھوں درہم و دینار بھی خیرات میں نہیں تھے. پھر آخر آپ کا کمال کیا تھا کہ بغیر حساب کتاب کے آپ جنت میں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے کمال تو کچھ نہیں, لیکن شاید یہ ایک بات خدا کو پسند آ گئی. وہ کیا بات تھی؟ یہ کہتے ہیں وہ بات یہ تھی کہ دنیا میں اگر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی, دنیا میں اگر کسی نے ہم سے ظلم کیا, بزنس میں ہمیں نقصان پہنچا دیا, ہماری بیٹی کی طلاق دلوا دی, ہمارے بارے میں برا بھلا کہنے لگا, تہمتیں لگانے لگا, غیبتیں کرنے لگا, کسی نے ٹماٹر مار دیا, جو برائی کرتا تھا ہم اپنی ذات کی وجہ سے اس سے دشمنی نہیں کرتے تھے, نہ اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے تھے. اگر ہم دشمنی کرتے تھے تو خدا نبی و علی کے دشمن سے کرتے تھے, اور اگر محبت کرتے تھے خدا نبی اور علی کے محب سے محبت کرتے تھے. ہمارا کوئی کمال نہیں, ہم لاکھوں درہم و دینار خیرات میں نہیں دیتے تھے, ہم پوری رات نماز نہیں پڑھتے تھے. بس یہی تھا کسی نے ہمارے ساتھ برائی کر دی, کسی نے ہمیں نقصان پہنچا دیا, ہم اپنی ذات کی وجہ سے اس سے دشمنی نہیں کرتے تھے. ہم نے اگر کی بس اسی سے دشمنی کی جو خدا کا دشمن تھا, جو نبی و علی کا دشمن تھا. اور ہم آپس میں دشمنیاں کر رہے ہیں. کیا جس سے آپ کا دل میں بغض ہے, دشمنی ہے, عداوت ہے, کیا وہ دشمن اسلام؟ وہ بھی مولا حسین کا عاشق, وہ بھی مولا علی کا عاشق, لیکن آپ جناب اس سے دشمنی کر رہے ہیں, دل میں بغض رکھ رہے ہیں کہ جناب ایک دوسرے کے گھر بھی نہیں جائیں گے, آپس میں باتیں بھی نہیں کریں گے, سلام بھی نہیں کریں گے, بلکہ بات تو ایسے ہوتے ہیں سلام کر دیا تو اس کا جواب بھی نہیں دیتے. بھائی جواب دینا واجب ہے, سلام مستحب, جواب واجب ہے, لیکن جناب دشمنی عداوت کی وجہ سے کچھ نہیں کرنا, گفتگو نہیں کرنی. اے مسلمانوں مومنوں, یہ جس سے تم نے دشمنی کی رکھی ہے یہ وہی ہے جو ہر روز مولا حسین کا نام لیتا ہے, صبح شام, شام و سحر علی علی کرتا ہے. جانتے ہیں میرے مولا علی کا زمانہ تھا, اس زمانے میں ایک شخص تھا میرے مولا علی کے پاس آیا, اس نے مولا علی کی زری پہ آ کے دعا کی, میرے مولا ایک ظالم ہے, ایک شخص ہے وہ مجھ سے مسلسل ظلم کرتا ہے, ایک شخص اسے مسلسل تکلیف دیتا تھا, اسے تکلیف دے کے اسے بڑا تنگ کیا کرتا تھا. اب اس نے کہا میں تو غریب ہوں, میرے پاس کوئی سہارا نہیں, میں کیا کروں؟ اس نے کہا میرے مولا ہے, میرے آقا ہے, میرے مددگار ہے, مشکل کشا, میں ان کے در پہ جاؤں گا اور دعا کروں گا کہ مولا آپ ہی میری مدد فرمائیے, یہ ظالم مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا, مسلسل مجھے تنگ کیے جا رہا ہے. اب یہ مولا کے حرم میں آ گیا, مولا کے حرم میں زری کو پکڑ کے رو کے کہنے لگا میرے مولا یہ بڑا مجھے تنگ کر رہا ہے, آپ ہی اسے سزا دیجیے, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ امیر ہے, وہ مالدار ہے, وہ بڑا طاقتور ہے, میرے پاس کچھ طاقت نہیں. مولا نے کہا خواب میں آتے اسے کہ اے مومن میری وجہ سے اسے بخش دے. اسے بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر دوسرے دن جب مولا مدد فرمائیے, وہ ظالم بڑا تنگ کر رہا ہے, میں خاص آپ کو شکایت کرنے آیا ہوں کہ مجھے اس سے بچا دیجیے, اسے کوئی سزا دیجیے. دوسرے دن خواب میں دیکھا مولا علی نے اسے کہا میری وجہ سے اسے بخش دے. پھر سمجھ میں نہیں آیا, تیسری دفعہ آ گیا مولا آپ کچھ کام کیجیے. تیسری دفعہ مولا خواب میں دیکھا, پوچھا مولا کیا وجہ ہے؟ مولا نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا, یہ انسان ایک دفعہ نجف سے گزر رہا تھا, میرے روزے کے سامنے سے گزر رہا تھا, میرے حرم کے سامنے سے گزر رہا تھا, اور جب اس کی نظر میرے گنبد پہ پڑی, میرے روزے پہ پڑی, تو گھوڑے پہ جا رہا تھا, گھوڑے سے اتر کے اس نے مجھے ایک دفعہ سلام کیا, السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب. تو مولا نے کہا کیونکہ اس نے مجھے سلام کیا اس لیے میں چاہ رہا ہوں تو میری وجہ سے اسے بخش دے. جس نے ایک دفعہ مولا کو سلام کیا مولا کرے اسے بخش دے, جو روز مولا کو سلام کر رہا ہے آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں, کتنی بری بات ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی سناؤں, مولا علی کے ایک صحابی تھے, نام تھا مالک اشتر, بہت بڑے گورنر بھی رہے ہیں. حضرت مالک اشتر ایک دن شہر میں جا رہے تھے وزٹ کرنے کے لیے, تو ایک دیوانہ جوان آ گیا اپنی طاقت شو آف کرنے کے لیے. اسے پتا نہیں چاہیے مالک اشتر نے, اس نے مارا ان کے سینے پہ اور منہ پہ چھوڑ دیا, پتا ہی نہیں تھا. اس نے سمجھا کوئی ہوگا ایسے ہی چلنے پھرنے والا, مجھے کیا کرے گا. جب اس نے مارا حضرت گر گئے مالک اشتر, اٹھ کے پھر واپس چلے گئے. اب ہم اور آپ ہوتے
تو دیکھتے بھائی یہ کون ہے، اگر آج طاقت نہیں کل طاقت ملے گی تو اس کو پیٹ ماریں گے، لیکن حضرت مالک اشتر کر لیجیے گا چلے گئے. اب جب لوگ پھر جانتے تھے نے کہا معلوم ہے تم نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ اسے تم نے مارا. ہمارا تو کیا ہوا؟ کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ کوفے کا گورنر امام علی کا صحابی مالک ابن اشتر ہے. اب وہ کامنے لگا میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی، یہ تو مجھے مروا دیں گے، یہ تو میرا حشر نشر کر دیں گے. گورنر یہی تو کرتے ہیں اکثر، لیکن وہ گورنر جو مولا علی کا صحابی ہو. اب کیا ہوا کہ یہ پریشان ادھر ادھر آتا پھرتا کہ کہاں گئے مالک اشتر؟ صاحب مسجد میں گئے ہیں. مسجد میں پہنچ گیا اور دیکھا کہ مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں. کہا میں بیٹھ جاتا ہوں، ان کی نماز ختم ہوگی میں معافی مانگوں گا، بھائی میری غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا ایسی غلطی. اب وہاں بیٹھا رہا. معلوم ہے کیا اس نے دیکھا؟ اس نے دیکھا مالک اشتر نے نماز ختم کی. نماز ختم ہوئی، مالک اشتر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. سنیے مولا کے صحابی سے سیکھیے. مالک اشتر نے ہاتھ بلند کر کے کہے بار الہ اے میرے مالک، یہ نوجوان گمراہ تھا، اسے پتا نہیں تھا کسی انسان کو تکلیف دینا، کسی مومن کو اذیت کرنا، کسی مومن کی بے آبروئی کرنا، بے عزتی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، گویا تم نے کعبے کی توہین کی. اسے پتا نہیں اس نے گناہ کیا، لیکن اے میرے اللہ میں اسے بخشتا ہوں، تو بھی اسے بخش دے. یہی بس ذہن میں رکھیں کہ جناب دلوں میں محبت ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے. کسی نے برائی کی اپنی ذات کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں. اگر نفرت ہو خدا نبی اور علی کے دشمن سے کریں، اگر محبت ہو خدا نبی اور علی کے محب سے، دوست دار سے محبت کریں. عزیزان محترم بس دعا کریں کہ عید کا دن ہے، خدا ہمارے دلوں میں محبت ایجاد کر دے. اے میرے اللہ ہمارے دلوں میں ایسی محبت ہو جائے جیسے ہم کربلا والوں کے دلوں میں محبت دیکھتے ہیں، جیسی حبیب ابن مظاہر اور جون کے دل میں محبت تھی، جیسے سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کے دل میں محبت تھی. اے میرے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے. جو نفرتیں ہیں جو عداوتیں ہیں انہیں ختم فرما دے. اے میرے اللہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے میرے اللہ دنیا اور آخرت میں سب کو کامیابی عطا فرما. اے میرے اللہ جو بھی مشکلات میں ہیں حق کے مشکل کشا مولا علی سب کی مشکلات کو دور فرما. اے میرے اللہ 2 مہینے 8 دن سب عبادت کرتے آئے، ماتم یہ عزاداری ساری عبادت ہے، اسی طرح اور بھی ہمیں توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ جو بیمار ہیں بحق کے بیمار کربلا انہیں شفا عطا فرما. عید کے دن دعا ہماری قبول فرما کہ اے میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ظلم و ظالمے کے خاتمے کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فجر شریف کا جلد سے جلد ظہور فرما. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے دادا دادی کے لیے، تمام مرحوموں اولاد کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ توحید.